बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। और अब खबरों की तफसीलात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर इजहार तशवीश करते हुए इसे शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि हुकूमत को जागने की जरूरत है। पंजाब जुडिशल अकेडमी में 6 रोजा कमर्शियल और ओवरसीज कोर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि हुकूमत को जागने की जरूरत है। पुलिस की कमान गैर पेशा वाराना अफराद के हाथ में है। अमन अमान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस जमन में पुलिस का शफाफ निज़ाम वक्त की अहम जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस में सियासी मुदाखलत आम हो चुकी है, जिसके नतीजे में अवाम की जानो माल महफूज नहीं। मासूम मुसाफिरों को हाईवे पर संगीन जुराइम का सामना करना पड़ता है। हालिया वाकया भी इसी का नतीजा है। ये बात शर्मनाक है कि हाईवे पर शहरियों की हिफाजत का मुअस्सर निज़ाम ही मौजूद नहीं। हुकूमत होश के नाखुन ले और महकमा पुलिस की साख को बहाल करे। हुकूमत पुलिस में किसी भी सियासी शख्स की मुदाखलत का रास्ता रोके। चीफ जस्टिस का कहना था कि पंजाब पुलिस में होने वाले तबादले इस बात की अलामत है कि पुलिस के महकमे में किस कदर सियासी मुदाखलत है। पुलिस फोर्स नज़्मो ज़ब्त के बगैर काम नहीं कर सकती। इस वक्त तक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जा सकता जब तक पुलिस फोर्स में बेपेशा वाराना मुहारत न हो। लाहौर मोटरवे पर इंसानियत सोज वाक़े के तीसरे रोज भी खातून से ज्यादती के मुल्जिमान को ना पकड़ सकी। पुलिस की 20 टीमें तहकीकात में मसरूफ हैं। 15 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DNA के लिए नमूने फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए। इलाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात में रवायती और जदीद दोनों तरीकों से तफ्तीश का इस्तेमाल तरीका किया जा रहा है। खोजियों की मदद से जाए वकुआ के इतराफ 5 किलोमीटर का इलाका चेक करके मुश्तबा पॉइंट्स मार्क कर लिए गए हैं। जराये के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को खातून से लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी मिल गई है। अंगूठी और घड़ी डाकुओं के फरार के दौरान गिरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मोटरवे पर खातून की आबरू रेजी के केस की तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए इलाके के तमाम अफराद के DNA टेस्ट कराने का फैसला कर लिया गया। ज्यादती के वाक़े के बाद शक की बुनियाद पर गिरफ्तार होने वाले तमाम 15 अफराद के DNA मैच नहीं हो सके, इसलिए हुक्काम की जानिब से क्रूल घाटी के तमाम रिहायशियों के टेस्ट कराने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक तमाम रिहायशियों के DNA सैंपलिंग के लिए करोल घाटी के करीब फील्ड अस्पताल भी बनाया जाएगा, जहां पर उनके टेस्ट किए जाएंगे। ज्यादती के बाद वाक़े को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार होने वाले 15 अफराद के DNA मैच नहीं हो सके, इसलिए हुक्काम की जानिब से क्रूल घाटी के तमाम रिहायशियों के टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक तमाम रिहायशियों के DNA सैंपलिंग के लिए करोल घाटी के करीब फील्ड अस्पताल बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मोटरवे पर खातून की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए अफसोस का इजहार किया है। नवाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की एक इज्जतदार बेटी और इसके जिगरगोशों के साथ ये कयामत दिल छलनी कर गई है। पाकिस्तान की आबरू का तकाजा है कि मुजरिम जल्द गिरफ्तार हों और सख्त तरीन सजा पाएं। वाक़े पर पूरी इंसानियत शर्मिंदा हो गई। नून लीग के कायद का कहना था कि दरअसल मुआशरे और पूरी रियासत की बेहुरमती का सानहा है। मुस्लिम लीग नून ने CCPO लाहौर को हटाने का मुतालिबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहते हैं कि CCPO लाहौर को नौकरी से निकाला जाए और इबरत का निशान बनाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि मोटरवे पर अंधोनाक वाकया रोनमा हुआ। खातून के साथ ज्यादती का वाकया इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुहाफिज मुजरिमों की हिफाजत मासूमों पर इल्जाम लगाते हैं। वजीर आजम और पूरी रियासत की खामोशी जुल्म है। CCPO जो कि चीफ लाहौर पुलिस होता है, वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि रात को औरत बाहर क्यों निकली। औरत जब रात को 3 बच्चों के साथ बाहर निकली तो वो GT रोड पर क्यों नहीं गई, वो मोटरवे पर क्यों गई। खातून की गाड़ी में पेट्रोल क्यों खत्म हो गया और उसने चेक क्यों नहीं किया। ये चीफ पुलिस लाहौर कहता है कि मैं हैरान हूँ कि वो औरत किसी ड्राइवर के साथ क्यों नहीं थी। ये वो है जो मुहाफिज है, जो रियासत का बयान दे रहा है, उस माँ पे जुर्म लगा रहा है कि वो 3 बच्चों के साथ रात को क्यों नहीं निकली। चीफ पुलिस लाहौर का बयान उन मुजरिमों को इनकरेज कर रहा है, उनका साथ दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन पर असर अंदाज हो रहा है। उसके ऊपर जुल्म की इंतहा के पूरी रियासत खामोश है, पूरी हुकूमत खामोश है, वजीर आजम पाकिस्तान खामोश है, वजीर आला पंजाब खामोश है। पाकिस्तान में औरतें 6 बजे के बाद ना निकलें और अगर निकली उनकी बेतौकीरी हुई, उनकी बेहुरमती हुई, उनके साथ ज्यादती हुई तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है।
اس کا مطلب ہے کہ ریاست مفلوج ہے، وہ عورتوں کو اور پاکستان کے شہریوں کو حفاظت نہیں دے سکتی۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں اس وقت کوئی رول آف لا نہیں ہے، اپنی حفاظتیں خود کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں شام کو گھروں سے تو دوسری جانب مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے سانحہ موٹر وے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کمیٹیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجرموں کو سر عام کوڑوں کی سزا دی جائے۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سانحہ موٹر وے پر ایک بڑی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کمیٹی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجرموں کو سر عام سزا دی جائے۔ خاتون کی عصمت دری کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، ایسا شرمناک واقعہ پیش ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا آئی جی پنجاب انعام غنی سے ٹیلیفونک رابطہ۔ اسد کیسر نے آئی جی پنجاب سے کرول گھاٹی موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کی رپورٹ طلب کر لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، کہا کہ ایسے واقعات سماجی رویوں کی منافی ہیں، متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسپیکر نے آئی جی پنجاب کو ملزموں کی قانون کے شکنجے میں لانے کی ہدایت کر دی۔ آئی جی پنجاب نے ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کروا دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے اجلاس میں موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے واقعے کے مجرمان کو سر عام پھانسی دینے اور سی سی پی او لاہور کو غیر ذمہ دارانہ بیان پر برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کا اجلاس مولانا اسد محمود کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ کمیٹی اراکین کا کہنا تھا کہ موٹر وے پر زیادتی کا واقعہ معاشرے پر دھبا ہے، موٹر وے زیادتی کیس کے مجرمان کو سر عام پھانسی دی جائے اور غیر ذمہ دارانہ بیان پر سی سی پی او لاہور کو برطرف کیا جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان کے دورے پر آئے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر نے ملاقات کی، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت اہم ایشوز پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ٹویٹ میں بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کینٹ آف کے درمیان ملاقات میں خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر غور کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، باہمی تعلقات کے فروغ، افغانستان، امن عمل اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بات کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اگر سندھ کے عوام کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو ہم کو اسلام آباد کا راستہ آتا ہے، وفاق کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ودین میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے فہمیدہ مرزا سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی عوام کو مشکل کی اس گھڑی میں لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کی عوام کے ساتھ لاکھوں گھر اور کروڑوں نوکریوں کا وعدہ کرنے والے کہاں چلے گئے؟ سلیکٹڈ حکومت کے ان 2 برسوں میں نہ صرف بے روزگاری بڑھی ہے، چینی آٹا پیٹرول کے اربوں روپے کے اسکینڈل سامنے آئے ہیں جس پر حکومت مکمل خاموش ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ احتساب کے نام پر مخالفین کے خلاف الگ ہی قانون بنا رکھا ہے۔ عمران خان اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں یا پورے پاکستان کے؟ اب سندھ کے عوام اٹھ کھڑے ہوں، جبکہ اگر ان کے حقوق نہ دیے گئے تو ہم اپنے حقوق چھیننا بھی جانتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بارشوں سے فصلیں تباہ ہو گئیں، اگر سندھ کے غریب کسانوں کی مدد نہ کی گئی تو ملک کی معیشت پر اس کے گہرے اثرات پڑیں گے۔ سندھ کو ابھی تک وفاق کی جانب سے ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا، وفاق کو ہمارے حصے کا حق دینا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے گولا رچی کے قریب سنی گھنی آؤٹ فال ڈرین کا بھی معائنہ کیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں حمزہ شہباز کی طبیعت خراب ہو گئی، لیگی رہنما کے متعدد ٹیسٹ ہوئے، خرابی صحت کی اطلاع شہباز شریف کو دے دی گئی۔ حمزہ شہباز کو پیٹ میں درد اور قے کی شکایات ہیں، وہ 2 دن سے طبیعت میں خرابی محسوس کر رہے تھے۔ جیل کے اسپتال کے عملے نے حمزہ شہباز کو چیک اپ کیا، جبکہ جیل ذرائع کے مطابق آج صبح حمزہ شہباز شریف کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ کے ایک روزہ دورے کے بعد واپس اسلام آباد چلے گئے۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ جام کمال نے ملاقات کی، وزیر اعظم نے اہم اجلاس میں بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی جانب سے ترقیاتی اقدامات اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ عمران خان نے صوبائی حکومت کے ترقیاتی پروگرام اور امن کے قیام کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبائی حکومت کی کارکردگی کی تعریف کی اور یقین دلایا
کہ وفاقی حکومت صوبے کے مفاد میں کیے جانے والے تمام فیصلوں اور اقدامات پر صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاق نے فیصلہ کیا ہے کہ شہر قائد کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی ایک خوبصورت شہر ہے۔ وزیر اعظم نے 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا ہے، اس کی شفافیت کو یقینی بنائیں گے۔ شہر قائد میں پینے کے پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ ملک کو کرپشن سے بہت نقصان پہنچا، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ اربوں پتی بن گئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں ہیں، قوم مزید کرپشن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سی پیک کے گوادر ایسٹ بے ایکسپریس کا 80% کام مکمل ہو گیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ سی پیک کے جاری منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ ایسٹ بے ایکسپریس پر تارکول ڈال دیا گیا ہے۔ شاہراہ کی تعمیر سے گوادر بندرگاہ کے آپریشنز میں تیزی آئے گی۔ ایسٹ بے ایکسپریس بندرگاہ کو کوسٹل ہائی وے سے جوڑے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی متنازع علاقوں کی حیثیت تبدیل کرنے کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت اور مخالفت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے تجویز دی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کو دنیا میں کسی بھی جگہ خصوصاً خطے میں ابھرتے ہوئے فسطائی نظریات اور پرتشدد قوم پرستی کے مسئلے کے حل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے اور عالمگیر ترقی میں پیش رفت کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم سے وابستگی اور اقوام متحدہ کے کلیدی کردار کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان چھوڑ کر بھارت جانے والا ہندو خاندان واپس آ گیا۔ اعتراف کیا کہ بھارت میں کوئی بھی سہولت میسر نہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہاں سکون ہے۔ پاکستان چھوڑ کر بھارت جانے والا ہندو خاندان کے 14 افراد دوبارہ پاکستان لوٹ آئے۔ پاکستان لوٹنے والوں کا تعلق میرپور ماتھیلو سے ہے۔ پاکستان لوٹنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ہندو خاندان کے افراد نے اعتراف کیا کہ انڈیا میں کوئی سہولت میسر نہیں، وہاں پانی ہے نہ بجلی، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہاں سکون ہے۔ قومی احتساب بیورو نے کہا کہ شوگر سبسڈی اسکینڈل کی غیر جانبدارانہ، شفاف اور قانون کے مطابق تحقیقات جاری ہیں۔ چیئرمین جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس ہوا۔ پروسیکیوٹر جنرل، ڈیپٹی چیئرمین، ڈی جی آپریشنز اور ڈی جی راولپنڈی نے شرکت کی۔ اہم میٹنگ میں شوگر کمیشن کی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نیب کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ تجربہ کار اور محنتی افسران پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ ٹیم میں انویسٹیگیشن افسران، فائنینشیل ایکسپرٹس، لیگل کنسلٹنٹ، شوگر انڈسٹری کا تجربہ رکھنے والے ماہرین، فرانزک ایکسپرٹ اور کیس آفیسر بھی شامل ہیں۔ اعلامیے کے مطابق تحقیقات کی نگرانی ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان نئی منگی کریں گے۔ تمام صوبوں سے چینی سبسڈی سے متعلق مکمل تفصیلات لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایس سی سی پی سے متعلق کمپنیوں کے مالی اور آڈٹ رپورٹس بھی طلب کر لی گئی ہیں، جبکہ تمام متعلقہ افراد اور محکموں کو اپنی صفائی کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 5 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6370 ہو گئی۔ مزید 548 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,371,000 ہو گئے۔ 535 مریضوں کی حالت تشویشناک، جبکہ 2,88,206 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 5 مریضوں کی زندگی نکلی۔ سندھ میں 2,439، پنجاب میں 2,214، خیبر پختونخوا میں 1,256، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 73، آزاد کشمیر میں 65 اور اسلام آباد میں 178 مریض انتقال کر چکے۔
दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,84,00,000 हो गई। हलाकतें 9,15,000 हो गई। 2,04,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। अमरीका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं, जबकि अमरीका में 1,96,345, मैक्सिको में 70,000, रूस में 18,365, ईरान में 22,913, अफगानिस्तान में 1,410 और सऊदी अरब में 4,190 अमवात हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर में डिजिटल एजुकेशन रिफॉर्म्स के नाम से 2 रोजा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 35 ममालिक के 50 से ज्यादा शुरा ने हिस्सा लिया। डिजिटल एजुकेशन रिफॉर्म्स के नाम से 2 रोजा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी ने किया। कॉन्फ्रेंस के इजाजी सफीर और पेमरा के जनरल मैनेजर आयशा भट्टू ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की खिदमात को सराहते हुए कहा कि ये कॉन्फ्रेंस वजीर आजम के डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी के संग मील साबित हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में स्पेशलाइजेशन और तालीमी डिजिटलाइजेशन की ज्यादा जरूरत है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन इमरान मसूद ने शुरा का शुक्रिया अदा किया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, भिखारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, बच्चों को भिखारी बनाने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। 50 बच्चे बाजियाब भी करवा लिए। लाहौर से अली तारिक की रिपोर्ट देखिए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने पंजाब भर में पेशावर बेकारी बच्चों के खिलाफ ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सारा अहमद का कहना है कि क्रैकडाउन के दौरान पंजाब भर से 250 बेकारी बच्चों को तहवील में लिया गया है। पूरे पंजाब में एक ही दिन एक ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। इसका मकसद है कि जो चाइल्ड बेगरी हमें नजर आ रही है, जो कि कोविड में हमें ज्यादा नजर आए, रोडों पे सड़कों पे ज्यादा आगे चाइल्ड बेगर्स, उनका खात्मा है हमारा मकसद। पिछले साल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 5500 चाइल्ड बेगर्स को अपनी तहवील में लिया। काफ़ी हमारे पास बच्चे हैं जो पिछले साल हमने रेस्क्यू के 5500, उसमें से काफ़ी ब्यूरो में परमानेंटली रह रहे हैं। क्योंकि सारा अहमद का कहना है कि बेकारी बच्चों के बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर फौरी इतला दें। दूसरी जानिब बेकारियों का कहना है कि हम पहले पढ़ते थे, लेकिन गुर्बत की वजह से माँ बाप ने इधर छोड़ दिया है। गदागर बच्चों के खिलाफ ऑपरेशन मुस्लिम टाउन मोड़, कलमा चौक, बरकत मार्केट और दीगर इलाकों में किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने आज भी बरकत मार्केट में बच्चों को पकड़ा है। ये भीख मांगते बच्चों के वालिदैन को भी चाहिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ तावन करें ताकि ये बच्चे कौम का सरमाया बन सकें। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, टीवी टुडे। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को 8 साल बीत गए। मुतासिरीन अब तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। बल्दिया टाउन की गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग में 260 अफराद जिंदा जल गए थे। सानिया बल्दिया टाउन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया। 2012 में 260 अफराद को जिंदा जला दिया गया। पहले तो दहशतगर्दी को हादसा करार देकर फाइल बंद करने की कोशिश की गई और फैक्ट्री मालकान पर मुकदमा बना दिया गया, मगर डीआईजी सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में बनने वाली जीआईटी ने लर्जा खेज इंकशाफात किए। जीआईटी के सिफारिशात पर मुल्जमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात दर्ज की गयी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। मुकदमे में नामजद अब्दुर्रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया गिरफ्तार हैं, जबकि रऊफ सदीकी और दीगर मुल्जमान ने जमानत हासिल कर रखी है। हमाद सदीकी को अदालत मफरूर करार दे चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 400 गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। अदालत ने बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला महफूज कर लिया और फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस की तहकीकाती रिपोर्ट 15 सितंबर को काबीना इजलास में पेश किए जाने की हिदायत कर दी गई। सेनेट ज़ैली कमेटी बराए एविएशन में पालपा तर्जमान ने कमेटी की तहकीकात पर बड़े एतराज़ात उठा दिए। मशकूक लाइसेंस पर पायलट्स के खिलाफ ज़ाती समात का अमल मुकम्मल करके इंक्वायरीज निपटाना शुरू कर दी गई हैं। लाइसेंस हसूल में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतबादिल सजाएं देने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब आलमी उफक से खबर शामिल करें। शाम में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइली फजाइया ने हमला कर दिया। बमबारी से 7 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। इसराइली फजाइया ने शामी शहर हलब में
فوجی تنصیبات کے قریب بمباری کی۔ شامی فوج کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے فوجی علاقے کے قریب میزائل داغے، بیشتر میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی فضائیہ کی شیلنگ سے حزب اللہ کے 7 جنگجو مارے گئے۔ حملے میں 20 افراد زخمی ہو گئے۔ متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فضائی حملے میں شامی فوجی تنصیبات محفوظ رہیں۔ افغان امن عمل کی راہ ہموار ہونے لگی۔ افغان طالبان اور حکومت کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہفتے سے ہوگا۔ دو طرفہ مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوں گے۔ افغان طالبان قیدیوں کی رہائی کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ افغان امن عمل کو کامیاب بنانے کے لیے افغان حکومتی کمیٹی اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہفتے کے روز دوحہ میں شروع ہوں گے۔ مذاکراتی عمل میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو خصوصی شرکت کریں گے۔ امریکہ اور چین میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ امریکہ میں چینی باشندوں کی ویزا منسوخی پر چین کا سخت رد عمل آ گیا۔ چین نے امریکی سفارتکاروں پر جوابی پابندیاں عائد کر دیں۔ چینی وزارت خارجہ نے امریکہ میں چینی باشندوں پر پابندیوں پر اظہار مذمت کیا۔ چین کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ کے ہر اقدامات کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ چین اور ہانگ کانگ میں امریکی سفارت خانے اور اس کے قونصل خانے کے اسٹاف ممبرز پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کشیدگی کم کرنا چاہتا ہے تو چینی سفارت خانوں اور قونصل خانوں پر عائد پابندیاں ہٹائے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی ترکی کی تاریخ کا لازوال سرمایہ ہے۔ صدیوں تک 3 بر اعظموں اور 7 مختلف مواسم پر حکمرانی کرنے والی تہذیب کا مالک ہونا ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ ترک صدر نے ارطغرل غازی کی یاد میں منعقد ایک فیسٹیول میں کہا کہ وہ ارطغرل غازی کو ان کی بہادری پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے نے اناطولیہ میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ اردن کے دارالحکومت کے قریب فوجی اسلحہ ڈپو دھماکے سے گونج اٹھا۔ دھماکے کے بعد ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکے کی آواز 25 کلومیٹر تک دور تک سنائی دے گئی۔ اردن میں فوجی اسلحہ ڈپو دھماکے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اردن عسکری حکام کے مطابق اسلحہ ڈپو میں مارٹر گولوں بھاری مقدار میں اسلحہ موجود تھا۔ آگ لگنے کے بعد وقفے سے دھماکے ہوتے رہے۔ جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ اور حکومت کے درمیان تنازعات کھل کر سامنے آ گئے۔ کرکٹ کے معاملے حکومتی اختیارات میں لینے کی کوششوں سے جنوبی افریقہ کا بین الاقوامی کرکٹ سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا۔ جنوبی افریقی حکومت نے کرکٹ بورڈ کی تمام سرگرمیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بورڈ معاملات میں حکومت دخل اندازی سے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم پر پابندی کے خطرات منڈلانے لگے۔ حکومتی مداخلت کے بعد جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بیٹنگ کوچ محمد یوسف کہتے ہیں کہ وہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے ملازم ہیں۔ پی سی بی کے مثبت کام کرنے کی وجہ سے ذمہ داریاں سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیم کے علاوہ بورڈ جہاں کہے گا فرائض انجام دیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں ذمہ داریاں سنبھالنے پر محمد یوسف نے کہا کہ بورڈ جہاں ذمہ داری لگائے گا وہاں بہترین خدمات دینے کی کوشش ہوگی۔ مصباح الحق کے حوالے سے باتیں ماضی کا حصہ ہیں۔ دونوں نے الگ الگ رہ کر قومی ٹیم کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ علاقائی خبروں میں خبر یہ ہے کہ منچن آباد میں محکمہ زراعت کی بڑی کارروائی۔ جعلی کھاد کے گودام پر چھاپا، سینکڑوں بوریاں برآمد، گودام کو سیل کر دیا گیا۔ کھاد کے سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت نے جعلی کھاد کے گودام پر چھاپا مار کر سینکڑوں جعلی کھاد کی بوریاں قبضے میں لے لیں۔ کھاد کے سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ سیمپل آنے کے بعد کافی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لیا میں کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 3 زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ MM روڈ پر چوک اعظم کے نزدیک تیز رفتار کار موٹر سائیکل کو روندتے ہوئے درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ زخمی ہونے والے 3 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
علاقائی خبروں میں اب خبر یہ ہے کہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر 7 ماہ کے بعد پولیس کو تعینات کر دیا گیا۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے 250 سے زائد اہلکاروں نے سیالکوٹ لاہور موٹر وے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 103 کلومیٹر طویل سیالکوٹ لاہور موٹر وے کو 20 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر پولیس کی موبائل کھڑی ہوگی، جو موٹر وے پر سفر کرنے والوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ فوری امداد کو بھی پہنچیں گے۔ منشن آباد میں بہاول نگر روڈ پر ٹریفک حادثہ، بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ منشن آباد بہاول نگر روڈ تھانہ گھمنڈ پورہ کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 4 افراد موقع پر ہی جاں کی بازی ہار گئے اور ایک زخمی کو حالت تشویشناک ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ مرید کے نواحی علاقے رچنا ٹاؤن میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اسکول ٹیچر پر فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے اسکول ٹیچر شدید زخمی ہو گئی، جس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرید کے علاقے رچنا ٹاؤن میں اسکول سے ٹیچر گھر جا رہی تھی کہ 2 نامعلوم موٹر سائیکل افراد سواروں نے فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے اسکول ٹیچر شدید زخمی ہو گئی، جس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نامعلوم افراد اپنی موٹر سائیکل اور پسٹل چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ میرپور ماتھیلوں میں حالیہ شدید بارشوں نے کپاس کی کاشت کو تباہ کر دیا۔ کاشت کے لیے لیا گیا قرض ادا کرنے کے لیے ہاری پریشان، گنے کو بھی نقصان۔ گھوٹکی ضلع میں 1 ہفتے تک برسنے والی شدید بارشوں نے کپاس کی فصل کو تباہ کر دیا۔ میرپور ماتھیلوں میں کپاس بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے اور ہزاروں افراد کا روزگار کپاس کی فصل پر چلتا ہے۔ دل بدین میں 4 سر کے مقام پر تیز رفتار گاڑی الٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ سردار حکیم محمد حسنی دل بدین سے کوئٹہ جا رہے تھے کہ 4 سر کے مقام پر گاڑی الٹ گئی۔ سردار حکیم موقع پر ہی دم توڑ گئے، نعش کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ سردار حکیم محمد حسنی دل بدین سے کوئٹہ جا رہے تھے کہ 4 سر کے مقام پر گاڑی الٹنے سے پیش آیا۔ نواب شاہ کے علاقے تاج کالونی کا رہائشی گھر کا واحد کفیل 33 سالہ قاشد علی زرداری کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر بستر تک محدود ہو گیا۔ قاشد اپنے گھر کا واحد کفیل ہے جو کہ رکشہ چلا کر اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا، جو اب بیماری کے باعث بستر تک محدود ہو گیا، جس کی وجہ سے گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے اور معصوم بچے کئی روز تک فاقہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اس سلسلے میں قاشد کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ علاج کے پیسے نہ ہونے کے باعث مرض دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور معصوم بچے بھی فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ خیرپور میں پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے خیرپور شہر میں واٹر سپلائی کے میٹھے پانی کا فقدان، شہری میٹھا پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ واٹر سپلائی پلانٹ تباہ ہو گئے۔ مزید احوال سراج الدین شہوانی کی اس رپورٹ میں۔ پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے اسکیمیں واٹر سپلائی کی اسکیمیں مکمل تباہ ہو چکی ہیں اور شہری پینے کا پانی خریدنے پر مجبور ہیں اور کچھ شہری اپنے دور علاقوں سے آتے ہیں یہاں پر خاکی شاہ کے پل سے یہاں پینے کے لیے میٹھا پانی اور گھر کے مختلف استعمال کے لیے یہاں پر سے پانی بھر کے جاتے ہیں اور شہری اور سماجی رہنماؤں سے معلوم کرتے ہیں کہ واٹر سپلائی اسکیموں کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں۔ ٹی وی ٹوڈے والوں کا شکر گزار ہوں جو خیرپور شہر کے اتنے بڑے مسئلے پہ انہوں نے ایک مسئلے کو رپورٹ کیا ہے اور امید ہے کہ اس تسلسل سے ہمیں خیرپور شہر شہریوں نے یہی مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور اعلیٰ حکام سے کہ جو واٹر سپلائی کی اسکیمیں بند پڑی ہیں ان کو فعال کیا جائے تاکہ شہری میٹھے پانی کی سے محروم نہ ہو سکے۔ کیمرہ مین امجد علی کے ساتھ سراج الدین شیوانی، ٹوڈے نیوز۔ ضلع نوشہرہ میں جاری 2 روزہ مارشل آرٹس اسپورٹس گالا زبردست مقابلوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر نوشہرہ نور ولی خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 2 روزہ تقریب میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے جس میں ضلع بھر سے تینوں تحصیلوں کے مختلف کلبز سے 400 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر جمشید بلوچ نے اپنے خطاب میں ضلع انتظامیہ نوشہروں کی بھرپور تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔